बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बात करने की कोशिश होगी इस बात पे कि हमारे इर्द गिर्द या हम खुद बाज़ दफ़ा जिन रूहानी कैफ़ियत वारदातों का एक्सपीरियंस का दावा करते हैं या ये ख़्याल हमारे जहन में आते हैं, किस तरीके से हम कुछ इसके मुतल्लिक एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या हमारा ये एक्सपीरियंस कोई कुछ हकीकत पे मबनी है या हमारी कोई नफ्सियाती या दिमागी कारस्तानी है। थोड़ा सा इसके मुतल्लिक मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो निशानियाँ या जो अंदाज़े मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये तकरीबन मेरी पिछली ज़िंदगी के 30-35 सालों में जो मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं जाता रहा और अपने ख़ास तौर पे जर्नलिस्टिक एक पर्सपेक्टिव की वजह से वहाँ के मुरीदैन या ज़ायरीन के मैं इंटरव्यूज़ करता रहा और एक जगह पे एक बहुत तवील अरसा मैं इससे मुंसलिक कोई ड्यूटी भी करता रहा। तो तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि बहुत कम भी होंगे तो 1500 से 2000 लोगों का डाटा होगा जिसकी बुनियाद पर मैंने ये अंदाज़े तामीर किए हैं। तो सबसे पहले तो हम इस बात को देख लेते हैं कि रूहानी वारदात या कैफ़ियत कितनी किस्म की हो सकती हैं। बेसिकली ये दो ही किस्मों की होंगी, या ये ख्वाब में आएंगी या ये जागते में आएंगी। ख्वाब की सूरत के अंदर हमें ये एक अलहदा बहस है, अगर शायद आपने मेरी कोई वीडियोस ख्वाब से मुतल्लिक देखी हो तो उसकी तो एक बड़ी आसान सी मुझे एक अंदाज़ा नज़र आता है कि जो सच्चा ख्वाब होगा वो जल्द या बदेर अपना रिज़ल्ट दे देगा। नंबर 2, जो सच्चा ख्वाब होगा या जो आप समझ लीजिए जिसको हम अपनी आम ज़ुबान में कोई रूहानी इशारा कहते हैं, वो हमेशा बहुत क्लैरिटी से नज़र आएगा और आपका दिमाग उसको प्रॉपर्ली सेव कर लेगा अपनी मेमोरी के अंदर। यानी कि वो कोई ऐसा ख्वाब नहीं होगा कि जिसमें आप सो कर उठे और आपको ये तो लगा कि मैंने कोई ख्वाब देखा है, लेकिन वो तकरीबन आपके जहन से मिट जाए। सच्चा ख्वाब इनग्रेव्ड हो जाता है या जम जाता है अपनी दिमाग में। इसी तरीके से रूहानी वारदात या कैफ़ियत के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं जो मुंसलिक हैं या ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ दफ़ा किसी रूहानी शख्सियत को, जो कोई भी हो सकती है, उसको देखने की, उससे गुफ्तगू करने के सिलसिले के अंदर, या आपको कोई तंबी आएगी या आपको कोई गाइडलाइन मिल सकती है ख्वाब में या जागती हालत के अंदर। और जो सबसे प्रैक्टिकल फॉर्म मैंने देखी जिसके अंदर आपको कोई रूहानी इशारा या एक वारदात आपके साथ होती है, वो जागती हालत के अंदर वो चीज़ है कि जिसके अंदर आइदर आपके आने वाले वक्त या आने वाले किसी अमल के हवाले से आपको किसी किताब, किसी दीवार के इश्तिहार, किसी टीवी की स्लाइड, किसी इंटरनेट पे कोई वेबसाइट से आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाई जाएगी कि जो आपने सोचा या जो आप सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसमें ये जवाब होगा। और बाज़ दफ़ा मेरे ज़ाती तजर्बे में ये बात आई है कि इस तरह की वारदात के अंदर या रूहानी एक्सपीरियंस के अंदर कोई बंदा यानी कि कोई शख्सियत ख़ुद ब खुद आपको मिलेगी, चाहे उसके बाद ना आप उससे सारी ज़िंदगी मिलें और उससे पहले भी उसको ना जानते होंगे, और पैगाम डिलीवर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे वो लोग जो उनसे रूहानियत के अंदर चलना शुरू होते हैं और ऐसी कैफ़ियत को पाते हैं, उसमें जुमला कॉमनैलिटी यानी कि जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 99.99% उनके साथ ज़रूर होंगी अगर वो हकीकत पे मबनी हैं। सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी तो या तो बहुत ज़्यादा नींद का आना शुरू होना है या नींद का गायब हो जाना है। ये एक बड़ी मोटी सी और बड़ी चीज़ है कि जिसके अंदर आपका जो ब्रेन है वो सुपर एक्टिव हो जाता है, या कोई आप ऐसे वज़ाइफ पढ़ें या ऐसी शख्सियत से मिलें जिनसे आपको रूहानी सुकून मिलना शुरू हो,
تو اس روحانی سکون کی وجہ سے آپ ایک خاص ریلیکس موڈ میں جائیں گے، اور اس ریلیکس موڈ سے آپ کے اوپر اکثر و بیشتر نیند کا غلبہ ہوگا، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اونگنے کے معاملے کے اندر زیادہ ہو جائیں گے، یا آپ کے اندر اتنی انرجی آ جائے گی کہ آپ 2-3 دن تک بغیر سوئے آپ کام بھی کر سکیں گے اور بالکل ایکٹیو لائف میں ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اگر آپ کا ایک روحانی سفر شروع ہو گیا ہے، وہ آنکھوں کی سرخائی ہے۔ یہاں بھی یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ آپ نے اگر میری پچھلی ویڈیوز دیکھے ہیں، میں وہ بندہ ہوں جو طریقت یا روحانیت کو بھی مانتا ہے، میڈیکل سائنس کو بھی کنسیڈر کرتا ہے، نیورو سائنس کو بھی کنسیڈر کرتا ہے، اور نفسیاتی عارضوں اور نفسیاتی دباؤ کو بھی کنسیڈر کرتا ہے۔ تو سرخ آنکھیں اگر بہت زیادہ ہو جائیں تو ایسے کسی بندے کو سب سے پہلے تو اپنا بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ ہی سرخ آنکھیں یا کندھوں اور گردن کے پیچھے جو دباؤ ہے، یہ اکثر ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ جن کو بلڈ پریشر کا عارضہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن روٹین میں میڈیکل چیک اپ نہ کرانے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو بلڈ پریشر کا عارضہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کی آنکھیں ہر وقت بہت زیادہ سرخ نہ رہیں، ان میں سرخائی آئے اور غائب ہو جائے، اور یا کسی وقت ان کی آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہو جائیں، یا ایک مستی کسی کیفیت طاری ہو ان کے اوپر، جیسے کوئی نشہ سا کیا ہوتا ہے، تو یہ والی حالت بھی ایک روحانی ایکسپیرینس کو جاگتی حالت کے اندر ایکسپیرینس کرنے والی بات ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے اوپر جادو جنات کا معاملہ ہو، ویسے میں آپ کو بتاؤں، میں جادو جنات پہ اپنے ایکسپیرینسز کی ایک علیحدہ ویڈیو بھی کروں گا۔ یہاں پہ مختصر یہ بات سن لیجئے کہ جادو جنات کے اندر اور نفسیاتی معاملے کے اندر ایک بڑا میجر فرق یہ ہے کہ نفسیاتی معاملے کے اندر جب کسی کو کوئی ایسا ذہنی خلل پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں بے چینی ہوگی، جبکہ جادو جنات کے معاملے کے اندر اس کو جسم کے کسی ایک یا دو حصوں میں، خاص طور پہ گردن اور گردن کے نیچے والی جگہ بیک سائڈ کے اوپر ایک دباؤ محسوس ہوگا، اور بے چینی کے علاوہ اس کو اپنی جسم میں جکڑن، یا جیسے کسی نے اس کو پورے جسم کو کسی ڈنڈے سے مارا ہے، یعنی کہ اس طرح کی تھکا دینے والی اس طرح کی کیفیات اس کے ساتھ ہوں گی۔ لیکن یہاں پہ بھی میری اپنی ذاتی پریکٹس رہی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مجھے کوئی اس طرح کی بات بتاتا رہا ہے، میں اس کو اس کی شوگر چیک کرنے کا اور بلڈ پریشر کا چارٹ بنانے کی تجویز ضرور دیتا ہوں، کیونکہ کچھ ایسی کیفیات جو جادو جنات کی آپ سمجھ لیجئے، یہ بہت زیادہ ریزیمبل کرتی ہیں اگر کسی مریض کو بلڈ پریشر اور شوگر ہو، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو شوگر ٹیسٹ کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ شوگر بھی نہیں ہے اور بلڈ پریشر بھی نارمل ہے، اور علامات آپ کے جسم میں دباؤ اور دل کا اچاٹ ہونا اور جسم کا دکھنا اور کسی ایک خاص جگہ پہ خاص طور پہ ٹانگوں یا گردن میں درد ہونے کے والا معاملہ ہو، تو پھر بہت زیادہ ممکن ہے کہ ایسے بندے کو یا تو کسی قسم کی جادو جنات کا معاملہ ہے، یا یہ نظر بد کے اثر کے اندر ہے۔ نظر بد کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی آپ یوں سمجھ لیجئے سستی اور کاہلی ہے۔ سستی اور کاہلی ہمیں نفسیاتی طور پہ بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ بیسیکلی نظر بد کا یا کسی جادو کا بیسک کام آپ سمجھ لیجئے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کام کر رہا ہے یا کسی کو کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، وہ اس کی جو انرجی ہے اس کو ڈاؤن کر دیا جائے اور اس کو اپنی پڑ جائے، یعنی کہ وہ اپنے جسم کی دردوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں میں اتنا زیادہ مصروف ہو جائے کہ اس کی ول ٹو ڈو جو انسی ہے، یہ جو کام کرنے کی اس کو جو صلاحیت ہے اس کی، وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے۔ ایک اور جو روحانی کیفیت کی پازیٹیوٹی ہے، کہ پازیٹیوٹی کا یہاں مراد میری یہ ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ واقعی
روحانیت کی طرف کا کوئی سفر ہے اس بندے کا یا بندی کا، اس کے اندر مستی اور کیف کی صورتحال کے اندر بعض دفعہ اچانک جسم کو گرمی محسوس ہونا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، میں بار بار کہوں گا کہ ہر بندے کو پاکستان کے اندر ریگولر میڈیکل چیک اپ کرانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ 20 سال کی عمر کا ہو۔ 20 سے 40 سال کی عمر میں سال میں کم از کم ایک دفعہ، 40 سے 50 سال میں کم از کم 2 دفعہ، اور 50 سال سے اوپر والوں کو سال میں کم از کم 3 سے 4 مرتبہ کم از کم اپنا بلڈ پریشر، شوگر ضرور چیک کرانی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ان سے لپڈ پروفائل کے ٹیسٹ ہیں وہ ضرور کرنے چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوئی میڈیکل ایلمنٹ جو ان سی ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہو اور آپ اپنی مرضی اور مستی کے اندر یہ ہوں کہ میرا روحانی مسئلہ ہے۔ اور آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ کہنے کی عادت ہے ہمارے ملک میں کہ جی میں نے سارا کچھ چیک کرا لیا ہے لیکن مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے مجھے جادو ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایسے 99% لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے محلے کے جی پی یا جنرل پریکٹیشنر کے پاس جا کر ہو آتے ہیں، اور جنرل پریکٹیشنر بیچارے کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا کون سی چیز کا ٹیسٹ کرانا ہے، کہیں اس کا بلڈ ہی تھک نہ ہو رہا ہو، اس تھکنس کی وجہ سے یا کولیسٹرول لیول یا ٹرائیگلیسرائڈز بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو الٹے سیدھے خواب آ رہے ہیں یا اس کو اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے ذہن، اگر آپ روحانیت میں انٹرسٹڈ ہیں، کسی سلسلے یا خانقاہی سسٹم سے اٹیچ ہیں یا کسی فرد سے اٹیچ ہیں، تو اپنے تمام ایکسپیرینسز کے ساتھ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنے جسم کی ویلنس کو ضرور چیک کرتے رہیں۔ تو بات ہو رہی تھی روحانی طور پہ سفر کی صورت کے اندر آپ کی آنکھوں اور آپ کے دماغ میں کیف کی صورتحال کے علاوہ آپ تھوڑے سے سستی کی طرف بھی جائیں گے، یعنی کہ آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرا ایسی سمجھدار شیخ اور پیر صاحبان سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے جو اپنے مریدوں کو، وہ اتنے پریکٹیکل لوگ ہیں کہ وہ اپنے مریدوں کو اکثر تاکید کرتے تھے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایکسرسائز واک کی صورت میں یا ویٹ ایکسرسائز یا کوئی ایکسرسائز ضرور کیجئے، تاکہ جو روحانیت کا آپ کے جسم یا دماغ پہ غلبہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ تھوڑی بہت سستی یا کاہلی کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے اندر وہ ایکٹیولی چلیں۔ تو بیسیکلی میں نے تھوڑی سی نشانیاں آپ کو بتائی ہیں، یہ تو ایک لسٹ آف تھنگز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کیا روحانی ایکسپیرینس ہو رہا ہے یا اس کو کوئی اور مسئلہ چل رہا ہے۔ لیکن آپ کو ایک میں اصول کی بات بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی ان کیفیات یا ان نشانیوں میں سے کوئی چیز آپ کو ظاہر ہو تو برائے مہربانی اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کرائیے، اور اس میں ضرور دیکھ لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے آپ کو کوئی خاص ولی اللہ یا اپنا کوئی روحانی شخصیت سمجھ رہے ہوں اور اصل میں آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہو۔ تو اس وجہ سے جو ایک مسلمان ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ ایک صوفی مسلمان ہے، اس کو بہت زیادہ مینٹلی اور فزیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ بذات خود روحانیت کا جو پریشر ہے یا اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر جسم پہ دباؤ پڑتا ہی ہے، اور بعض دفعہ امتحان کی صورت کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری جسم کے پاس آتی ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اللہ کے راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے، کیا یہ آزمائشوں کے لیے اور سختی کے لیے بھی تیار ہے۔ تو بہت ساری بیماریاں رحمت کی ہی باعث بنتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب تک ہم اس دارالعمل میں رہ رہے ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، اپنی روحانی سفر کے ساتھ ہم اپنی جسمانی حفاظت بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔